हाजिर है आपके गुलाम। अल्लाह जल इमाम, अल्लाह जल इमाम, हो न जाए जिंदगी की शान। अल्लाह जल इमाम, अल्लाह जल इमाम। कद अपना बढ़ाता है उसी की खातिर, आसमां आंखें बिछाता है उसी की खातिर, बज़्म गेटी को सजाता है उसी की खातिर, और रोज सूरज निकल आता है उसी की खातिर। राह तकती है हवा मशले महताब लिए, और मुंतज़िर रहती है शब दीदाए बेख्वाब लिए। नाज़रीन, कायम टीवी के खुसूसी सिलसिला गुफ्तगू इरफान इमाम मेहदी में एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मारूफ मुकर्रर मुहक्किक दानिश्वर स्कॉलर खतीब जनाब इर्तिज़ा अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। इर्तिज़ा अब्बास नकवी साहब, खुशामदीद और बहुत मशकूर हूँ आपका, शुक्रिया कि आप बार बार कायम टीवी की हमारी दरख्वास्त कबूल करते हैं। 2 प्रोग्राम इस सिलसिले में हमने पेश किए और बहुत इस पे मुफस्सिल और आपने मुदल्लिल गुफ्तगू और बहुत सारे इल्मी पहलुवात किए हमारे ऊपर। जो हम मौजू गुज़श्ता सवालों में हम जहाँ तक पहुँचे तो उसमें हम इमाम का कूफे तक आ जाना और कूफे में मस्जिद का तामीर के हवाले से गुफ्तगू पे हमने इख्तिताम किया था। क़िबला एक बड़ा ताल्लुक़ है कूफे से, मक्के और मक्के से यानी मदीने से कूफे तक की एक तारीख़ बार बार दोहराई जा रही है। और यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सफ़र है और उसमें हज़रत मुस्लिम ने अपने अकील का वहाँ भेजा जाना और कूफे वालों की एक बेवफ़ाई। अच्छा, कूफे में इमाम अली का हेड क्वार्टर होना, अब कूफा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हेड क्वार्टर होगा और इमाम मेहदी वहाँ पे से वापस यानी उस तरफ जाएंगे, मक्के और मदीने की तरफ उनका जाना होगा और अपने जद्दैन और अपने अजदाद की क़ब्रों पे उनका सलामी और हाज़री है। और वहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है कि कोई इंतज़ाम रखेंगे। कूफा के उस वक्त के हालात और अब जो आने वाला इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त के हालात और कुछ और निशानियाँ आप के जहन में होंगी इस हवाले से, तो सामीन कूफे के बारे में तो ये है कि कूफा और करबला तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला है जी। तो रिवायतों में ये है कि ये दोनों की आबादी मिल जाएगी, करबला और कूफा एक हो जाएंगे, बीच में जितना गैप है वो सब भर जाएगा। और इमाम एक नहर जारी करेंगे जो करबला से जारी होगी और कूफे तक आएगी। अच्छा। ये एक ख़ास अलामत है। और एक पुल बनाया जाएगा उस नहर के ऊपर, इसका तज़किरा हमें किताबों में मिलता है। दूसरी बात ये कि कूफे में इतना शदीद क़त्ल आम होगा कि कूफे के लोग ये कहेंगे कि ये इमाम ज़माना हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी शिद्दत इंतकाम इतनी ज़्यादा होगी कि लोग जो है वो सवाल कायम कर देंगे कि क्या इमाम माज़ल्ला इतना ज़ालिम हो सकता है, रहमत के सवाल उठने लगेंगे। हाँ। अच्छा, ज़ाहिर है कि ये जुल्म नहीं है, ये तो अदल है। बिल्कुल। ज़ालिमों को तो कुरान में है कि हम पलटा देंगे, मुनक़लिब कर देंगे। तो ये कूफे के बारे में है। तो जब आपके कान में आवाज़ आएगी कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप कूफे के मिंबर पे तशरीफ़ ले जाएंगे। और ये रिवायत मैंने चूँकि ख़ुद पढ़ी है और मेरी जो किताब है शहज़ादा अली अकबर पर, उसमें मैंने इस रिवायत का हवाला भी दिया है कि इमाम आएंगे और आकर शहज़ादा अली अकबर की नालैन जी। जो उनके पास होगी वो दिखाएंगे और दिखा के कहेंगे कि अगर इस नालैन के बंद के तोड़ने का इंतकाम लिया जाए वो भी इतना नहीं है जितना इस पे तुम लोग हैरान हो रहे हो। अल्लाह हू तो लोग खामोश हो जाएंगे और उनको समझ में आएगा कि इंतकाम इलाही शुरू होता हो क्या गया। है। बिल्कुल। तो कूफे की अलामात बहुत अहमियत की हामिल हैं इमाम ज़माना के हवाले से। अच्छा, इस सिलसिले में अभी ज़ैली सवाल का इस्तेफ़ादा कर लेंगे कि जब आपने जनाब अली अकबर की नालैन का वाक़या उठाया है तो और मज़ीद तबरुकात के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि इमाम जब आएंगे तो तबरुकात की जो एक रिवायात मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है कि इमाम के पास तमाम तबरुकात पैगंबर होंगे, तबरुकात अंबिया होंगे। अच्छा, ताबूत सकीना जिसका तज़किरा आया है कुरान में और रिवायात में कि हज़रत मूसा जिस संदूक में बहाए गए थे वो संदूक जो है वो संभाल के रखा गया और बाद में वही ताबूत सकीना हुआ। और जितनी अहम चीज़ें थीं असाए मूसा और हज़रत हारून
اور ان کے خاندان کے تبرکات اور انبیاء کے تبرکات وہ سب اس میں جو ہے وہ محفوظ تھے. اور کیونکہ وہ تابوت ایک آیت بن گیا تو وہ کسی مادی حجم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بڑی شے بھی اس میں رکھ دی جائے تو پوری آ جاتی ہے. یہ اس کی ایک خاص بات ہے. یہودی بھی اس کو متبرک مانتے ہیں. ہاں اب یہ کیونکہ گفتگو کا سلسلہ کچھ ایسے بڑھتا جا رہا ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف رک جا رہا ہے. واقعہ کربلا سے امام کا ظاہر سی بات ہے تعلق ہے، دوسرا پہلو اور دوسرا جنگ کا پہلو امام کے ظہور کے بعد ہوگا. مگر امام کے جو اب تک کے واقعات ہمارے پاس علمی اور وہ ملتے ہیں، تو زیارت ناحیہ ایک بہت ہی اہم جز ہے اور ایک اہم رکن ہے ہمارے ہاں، کہ جو مکتب اہل بیت میں مومنین اور اپنے حاجات کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارا گریے کا موضوع ہے اور مصائب ہیں شہداء کے اور کربلا کے متعلق باتیں ہیں. تو زیارت ناحیہ کے متعلق گفتگو جاننا چاہوں گا اس سلسلے میں. ناحیہ جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت زیادہ سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، تو لوگ امام کی طرف سے اگر کوئی حکم صادر ہوتا تھا تو لوگ نام نہیں لیتے تھے امام کا، تاکہ مخبری نہ ہو جائے، دشمنوں تک بات نہ پہنچ جائے. تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ناحیہ سے صادر ہوا. اچھا ناحیہ لوگوں کو، پبلک کو نہیں معلوم تھا ناحیہ کیا چیز ہے. سمبل تھا، یہ سمبل تھا. ناحیہ سے مراد ہے بارگاہ امام، تو اس لیے مقدسہ کا لفظ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا ناحیہ چونکہ نوحے سے بھی مشتق ہے تو اس میں پھر غم کا پہلو بھی آتا ہے. تو زیارت ناحیہ جو ہے وہ دو طرح کی ملتی ہے. ایک تو وہ جس میں جو عمومی ہے، جس میں امام حسین پر سلام ہے اور مصائب کے فقرے ہیں اور سارا، اور دوسری زیارت ناحیہ وہ ہے جس میں اصحاب حسین کا تذکرہ ہے، اور تقریباً 80 افراد امام نے جو ہے وہ 80 اصحاب حسین پہ سلام کیا ہے، قاتل پہ لعنت کے ساتھ. ہر ایک کے قاتل کا بھی ذکر ہے اور شہید کا بھی ذکر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلی زیارت ہے جو امام حسین سے متعلق ہے وہ امام زمانہ سے منسوب کی جاتی ہے، اور آپ کے ایک وکیل نے جو ہے اس کو روایت کیا. باقی جو شہدائے کربلا والی زیارت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 252 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت سے کوئی 3 سال پہلے وہ ناحیہ مقدسہ سے صادر ہوئی. تو اس کے بارے میں یہ کہ امام حسن عسکری سے وہ زیارت مروی ہے. تو دونوں زیارتیں ہیں. زیارت شہداء کہلاتی ہے، اور شیخ مفید نے اپنی کتاب مزار میں ذکر کیا ہے، جو کہ خود ایک ظاہر ہے کہ قدیمی ڈاکومنٹ ہے ہمارا، اور ابن مشہدی کی جو مزار کبیر ہے اس میں ذکر ہے. اور اس کے بعد جو زیارات پہ کتابیں آئیں اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا. تو شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں اس کو محفوظ کیا ہے. زیارت ناحیہ کی اوپر جس طرح سے کوئی اس کے استفادے سے متعلق کوئی واقعہ یا کوئی چیز حوالہ آپ کے ذہن میں ہو تو آتے. زیارت ناحیہ میں ایک بات جو بہت حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس میں ایک فقرہ ہے، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، یعنی اس پر سلام جو بہترین نسل کا پہلا مقتول ہے. تو یہ حضرت علی اکبر کے بارے میں آیا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں. اور بعد میں جو مقاتل پہ کتابیں لکھی گئیں اور اصحاب حسین پہ کام ہوا تو اس میں یہ فقرہ بار بار لایا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علی اکبر پہلے شہید ہیں. اب اس میں جو بحث کی ہے علماء نے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں سلام ہو رہا ہے خیر سلیل کے پہلے قتیل پر، یعنی بہترین نسل میں جو پہلا مقتول ہے اس پر سلام. تو اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ کربلا میں امام حسین خیر سلیل تھے، اور آپ کے جو فرزندان کربلا میں شہید ہوئے جس میں صرف علی اکبر اور علی اصغر ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بیٹوں کے نام بھی آتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ اولاد حسین میں جو پہلے شہید ہیں وہ علی اکبر ہیں، نہ یہ کہ تمام اصحاب میں پہلے علی اکبر ہیں. تو اس کی تشریح ہوئی ہے. تو اس میں 2 رائے قائم کی گئی ہیں. اس سے ایک مزید یعنی کہ پہلو علمی پہلو بہا ہوتا ہے اور امام سے سند حاصل کی جاتی ہے. اور دعائیں جو ہیں امام کے جو غیبت کے دور میں یعنی مومنین کے لیے امام سے توسل یعنی دعائیں توسل جو ہے اور دیگر ادعیہ جو بیان کی جاتی ہیں.
تو وہ ناظرین کے استفادے کے لیے آپ کی سب سے مشہور جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعائے فرج کہلاتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا احمد ابن محمد ابن ابی لیث، جو بغداد میں قیام پذیر تھا. تو جب اس کو جان کا خطرہ ہوا اور کچھ لوگ اس کے قتل کے در پہ تھے تو اس نے روضہ امام موسیٰ کاظم میں پناہ لی. تو رات کو جب وہ سویا تو اس کے خواب میں امام زمانہ تشریف لائے اور آپ نے یہ پوری دعا اس کو تعلیم کی اور کہا کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو. تو علامہ مجلسی نے جو ہے وہ اس کو دعا کو اپنی بہار میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے ایک پرانی قلمی کتاب میں یہ دعا پائی اور اس میں لکھا تھا کہ شیخ صدوق نے اس کو روایت کیا ہے. تو پوری دعا انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے جو کثرت سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. اور اس کا ایک پیٹرن بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو اجتماع میں ہی پڑھایا جائے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کے بعد 40 دن تک یہ مستقل دعا پڑھتا رہے تو اس کا شمار انصار امام مہدی میں ہوگا. جزاک اللہ. پروگرام کے پہلے حصے کو یہاں پہ روکیں گے. اب سے کچھ دیر بعد ہم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر نہ جائے زندگی کی شان اللہ جل مان اللہ جل مان، ہو نہ جائے زندگی کی شان اللہ جل مان اللہ جل مان. بہت شکریہ. پروگرام میں ابھی جس سلسلہ گفتگو تک ہم پہنچے اور آپ نے ہمیں استفادے کا موقع دیا کہ دعائے توسل کے بعد زیارت دھیہ پہ خاصی گفتگو سے ہم نے آپ کے علمی پہلو سنے. علامہ امام مہدی کے حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ یہ دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں اور اپنے دل میں ظاہر سی بات ہے آپ نے انتظار کو ایک بہت اہم موضوع بیان کیا تھا. تو ایک عام انسان جب ان کو چاہتا ہے تو وہ کچھ دماغ میں خیال ابھرتا ہے. امام کا کیسا سراپا ہوگا؟ کیا بیان اس کے بارے میں کوئی روایت؟ سراپے کا ذکر آیا ہے روایتوں میں اور ظاہر ہے کہ وہ شاید اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ امام کے آنے سے پہلے ہی ان کا سراپا بتا دیا جائے تاکہ جب لوگ دیکھیں تو تصدیق ہو جائے. جی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ گندمی چہرہ گورا اور سیدھے رخسار پر ایک تل اور گھنی ریش مبارک، باریک ناک اور خوبصورت آنکھیں، جیسا کہ غزالی آنکھیں ہمارے یہاں تشبیہ دی جاتی ہے، اور زرد رنگ کا امامہ آپ پہنے ہوں گے. زرد رنگ کا. اچھا. اور سفید رنگ کا کرتا جو پیغمبر کا ہوگا، جس پہ آپ کے دندان مبارک جب شہید ہوئے اس کے جو لہو کے قطرے ہیں اس کے نشانات ہوں گے. اور لوگ آپ کو اس عالم میں دیکھیں گے کہ کمزور بکریاں ہانکتے ہوئے آپ تشریف لائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بکریاں چرانا یہ سب تو سیرت انبیاء ہے اور بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے صرف اس بات پر کہ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ تم انسانوں کی ہدایت سے پہلے جانوروں کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاں تو ایک وہ تھا چونکہ وہ معاشرہ بھی حیوانی تھا. تو ایک تمہید تھی کہ بھائی پہلے ان کو جو ہے کرو اس کے بعد پھر انسانوں کو پیشنس بنتی ہے وہاں پہ. ہاں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ گوسفند چرا رہے تھے تو یہ گوسفند پہاڑ کی جیسے نشیب کی طرف گیا اور وہ گرنے والا تھا تو وہ دوڑ کے گئے اور انہوں نے صرف اس بات پر کہ بھائی اس جانور کو نقصان نہ پہنچے اور سینے سے لگایا تو اس بات پہ اللہ نے انہیں نبوت دی کہ اس ہم ادا تمہاری پسند آئی ہے تو ہم ابھی سے تمہاری نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. تو پیغمبر بھی بکریاں چراتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت رہی ہے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی پہچان یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے جو ہے وہ آئیں گے اور پھر اگلے دن صبح کو خانہ کعبہ سے برآمد ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہوگا کہ ظہور مہدی ہو چکا ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں آواز گونجے گی جیسا کہ روایت ہے. تو سراپا امام مہدی کا محفوظ ہے. اور پھر میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر اسلام کا ذائچہ ولادت کا علماء نے روایت کیا ہے. اچھا. جب پیغمبر آئے تو ستارہ کس برج میں تھا اور وہ سارے وہ تو پھر ماہران نجوم نے جب اس کو بنایا ذائچے کو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو اس ساتھ میں پیدا ہو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. پیغمبر کی ولادت معجزہ ہو گئی
کہ وہ نظام نجوم جو ہے، نظام فلکیات پلٹ گیا اور بتلایا کہ ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمارے محتاج ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین کا ذائچہ ملتا ہے کتابوں میں، جب آئے تو کون سا ستارہ کس برج میں تھا، کیا تھا وہ، تو وہ بنایا ہے علماء نے۔ ان کے بعد امام مہدی کا ذائچہ، یہ 3 معصوم خصوصیت کے ساتھ ہیں جن کی ولادت کی ساعتیں کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ذائچے پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اب وہ مطلب یہ کہ امام جب تشریف لا رہے تھے، اچھا آپ نے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت خضر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس ساتھ میں وہ تشریف لائے تو اس وقت جو ستاروں کی کیفیت تھی تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ساتھ میں پیدا ہو جائے وہ زندہ رہے گا قیامت تک۔ تو ستاروں کا جو ارتباط ہے اور جو ذائچوں کے معاملات ہیں وہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام مہدی کے بارے میں بھی جو آیا ہے ذائچے کے حوالے سے، تو وہ پورا سیرت ان کی نظر آتی ہے کہ ہدایت جو اس ساتھ میں آ جائے وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کے آنے سے دنیا روشن ہو جائے گی، اور جو ہے وہ بہترین نسل سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام مہدی کے القاب، ان کی کنیت اور کچھ مناقب کے اور دیگر پہلو جو عام حوالوں میں، دیکھیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی میرے نام اور کنیت کو جمع نہ کرے۔ اچھا، جس کا نام محمد ہوگا اس کی کنیت ابوالقاسم نہ ہو، جس کی کنیت ابوالقاسم ہو اس کی محمد نہ ہو۔ لیکن امیر المومنین کے لیے کہا تھا کہ یا علی سب پر حرام ہے، لیکن تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد بھی رکھ سکتے ہو اور کنیت بھی جمع کر سکتے ہو۔ تو محمد حنفیہ جو ہیں ان کا نام محمد رکھا گیا اور کنیت ان کی ابوالقاسم ہے۔ اچھا، تو یہ نام رکھ کے انہوں نے اپنا اختیار پوری قوم امت کو بتلایا کہ تم پر حرام ہے، میرے لیے جائز ہے۔ امام مہدی جو ہیں ان کا اسم گرامی بھی وہی ہے، کنیت بھی وہی ہے سبحان اللہ، جو پیغمبر کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام مہدی 14 چیزوں میں مشابہ ہیں پیغمبر اسلام سے، ان میں ایک نام اور کنیت کا یکجا ہو جانا بھی شامل ہے، نام محمد۔ ہاں باقی پھر جو آپ کے القاب ہیں وہ تو اتنے کثیر تعداد میں ہیں۔ کچھ پہ روشنی ڈالیے جو معروف بھی ہوں اور یا کچھ نئے ہوں۔ مثلاً یہ کہ ایک لقب آپ کا ہے کہ زہرا کے خزانوں کا مالک، کیا کہنا، یہ آپ کا ایک لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح محسن آپ کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، اور قائم، نور اللہ بھی ہے، باب اللہ بھی ہے، قائم بھی ہے۔ تو بے شمار القاب اور اس کی شرحیں جو ہیں وہ علماء نے کی ہیں، اور جو سبطین سرسوی صاحب کی کتاب ہے سرات السوی فی احوال المہدی، تو اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ القاب امام کے جو عربی میں ہیں، آسمانی کتابوں میں بھی جو القاب ہیں ان کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ غیر اقوام کی کتابوں میں جو امام کے نام ہیں، ناسخ التواریخ، صاحب ناسخ التواریخ نے بھی، اور اس کے علاوہ صاحب انوار المواہب شیخ علی اکبر نہاوندی نے عبقری الاحسان میں ایک پوری جلد امام کے القاب کے حوالے سے رکھی ہے، اور اس میں دنیا کی ہر زبان میں جو امام کے القاب ہمیں نظر آتے ہیں اس کی اس میں تشریح کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا، اور اس وقت اس گفتگو کو یہاں روکیں گے، اور مزید سوالات کے لیے کسی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ منتظر ہے آپ کے غلام، اللہ جل اللہ جل ہو نہ جائے زندگی کی شان، اللہ جل اللہ جل منتظر ہے آپ کے غلام، اللہ جل ہو نہ جائے زندگی۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان